सुम्मा नज़कुरु तुरुकन मिनत तमस्सुकात ज़ईफ़ति लियकून ज़ालिका तंबीहन अला मौदिल खलल फी हाज़ा नवी। सुम्मा नज़कुरु तुरुकन, फिर हम जिक्र करते हैं चंद तरीकों को जिक्र करते हैं। मिनत तमस्सुकात ज़ईफ़ति, इस्तिदलालात ज़ईफ़ा से। तमस्सुकात ज़ईफ़ा, तमस्सुक माने इस्तिदलाल, तमस्सुक माने इस्तिदलाल करना। तमस्सुकात ज़ईफ़ा से हम चंद तरीके ज़िक्र करते हैं। लियकून ज़ालिका तंबीहन अला मौदिल खलल, ताकि ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ये क्या हो जाए, तंबीह हो जाए। ये जिक्र करना क्या हो जाए, तंबीह हो जाए। अला मौदिल खलल, खलल की जगह पर। फी हाज़न नौ, इस नौ में, इस किस्म में खलल की जो जगह हैं उन पर क्या हो जाए, तंबीह हो जाए। इस्तिदलाल और तमस्सुक के वो तरीके बयान कर रहे हैं जो ज़ईफ़ हैं, जो क्या हैं, ज़ईफ़ हैं। और इनके बयान करने का मकसद ये है कि इन तमस्सुकात और इस्तिदलालात के अंदर जो खराबी है हम उनसे वाकिफ़ हो जाएं, जो खराबी हम उनसे वाकिफ़ हो जाएं। मिनहा, अब उन तरीक़ों में से पहला तरीका, इस्तिदलालात ज़ईफ़ा, तमस्सुकात ज़ईफ़ा से पहला तरीका, अन्ना तमस्सुक बिमा रुवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ा फलम यतवद्दा। अब पहला तरीका बयान कर रहे हैं कि कै नाक़िज़ वज़ू है या नहीं है, इसमें इख्तिलाफ़ है। हमारे नज़दीक कै नाक़िज़ वज़ू है, कै की तो वज़ू टूट जाएगा, जबकि शवाफ़ी के नज़दीक कै नाक़िज़ वज़ू नहीं है। उनकी दलील ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कै की फिर वज़ू नहीं फरमाया। और हम ये कहते हैं कि इमाम शाफ़ी का कै का नाक़िज़ वज़ू न होने पर इस हदीस से इस्तिदलाल करना ये क्या है, ज़ईफ़ है। ये क्या है, ज़ईफ़ है। इसलिए कि इस हदीस से मालूम होता है कि कै जो है फ़िलहाल वज़ू को वाजिब नहीं करती। इस हदीस से क्या मालूम हो रहा है कि कै फ़ौरन वज़ू को वाजिब नहीं करती। इसको तो हम भी मानते हैं कि जब नमाज का वक्त हो या जब वज़ू करना चाहे कर ले, कै जो है फ़ौरन वज़ू को वाजिब नहीं करती। इसमें तो इख्तिलाफ़ ही नहीं है। इख्तिलाफ़ तो इसमें है कि कै नाक़िज़ वज़ू है या नहीं, और कै का नाक़िज़ वज़ू ना होना इस हदीस से मालूम ही नहीं है, इस हदीस से मालूम ही नहीं है। लिहाजा ये इस्तिदलाल क्या है, ज़ईफ़ है, क्योंकि इस हदीस से साबित हो रहा है उसमें इख्तिलाफ़ नहीं, और जिसमें इख्तिलाफ़ है वो साबित नहीं हो रहा। उन तरीक़ों में से एक ये तरीका है अन्ना तमस्सुक बिमा रुवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के इस्तिदलाल करना उससे रुवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रिवायत किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्नहु क़ा फलम यतवद्दा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कै की और वज़ू नहीं फरमाया, कै की और वज़ू नहीं फरमाया। लिइस्बात अन्नल कै गैरु नाक़िज़िन ज़ईफ़िन, इस बात को साबित करने के लिए इस्तिदलाल करना कि कै जो है गैर नाक़िज़िन, ये क्या है, गैर नाक़िज़ है, वज़ू को तोड़ने वाली नहीं है। ज़ईफ़ुन, ये इस्तिदलाल करना क्या है, ज़ईफ़ है। लिअन्नल असर यदुल्लु अला अन्नल कै ला युजिबुल वज़ूअ फ़िल हाल, इसलिए कि कै जो लिअन्नल असर, इसलिए कि असर यानी हदीस, हदीस दलालत कर रही है इस बात पर अन्नल कै, कि कै जो है ला युजिबुल वज़ूअ, वो वज़ू को साबित नहीं करती, फ़िलहाल फ़ौरन, फ़ौरन वाजिब नहीं करती, फ़िलहाल वज़ू को वाजिब नहीं करती। वला खिलाफ़ फ़ी, और इसमें तो कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं है, इसमें तो इख्तिलाफ़ ही नहीं है। व इन्नमल खिलाफ़ु फ़ी कौनिही नाक़िज़न, और इख्तिलाफ़ तो कै के नाक़िज़ होने में है, इख्तिलाफ़ तो कै के नाक़िज़ और गैर नाक़िज़ होने में है, कि कै वज़ू को तोड़ने वाली है या नहीं है, उस बात का तो हदीस में ज़िक्र ही नहीं है। वकज़ालिका तमस्सुक बिक़ौलिही तआला, और इसी तरह इस्तिदलाल करना अल्लाह तबारक व तआला के फरमान से, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, हराम कर दिया गया तुम पर मुर्दार। अब दूसरा तरीका, अगर मक्खी पानी में गिरकर मर जाए तो अनाब के नज़दीक पानी नापाक नहीं होगा, जबकि शवाफ़ी के नज़दीक पानी नापाक हो जाएगा।
امام شافعی دلیل دیتے ہیں قرآن کی آیت حرمت علیکم المیتۃ کہ ہم مردار کیا ہے، حرام ہے، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، تو مردار حرام ہے۔ اور ہر وہ چیز جو حرام ہو وہ نجس ہوتی ہے، وہ نجس ہوتی ہے، چونکہ مردار مکھی بھی حرام ہے، لہذا یہ بھی کیا ہے، نجس ہے، اور جب نجس چیز پانی میں گر جائے تو پانی بھی نجس ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ استدلال کرنا یہ کیا ہے، ضعیف ہے، کیونکہ اس آیت سے فقط یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، اور اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ اگر مردار مکھی یا کوئی اور میتہ پانی میں مائع قلیل میں گر جائے تو آیا پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا، پانی ناپاک ہوگا یا، اختلاف تو اس میں ہے، یہ بات اس آیت سے معلوم نہیں ہو رہی۔ الغرض جو ثابت ہو رہا ہے اس میں اختلاف نہیں، جو ثابت ہو رہا ہے اس میں آپ کہتے ہیں مردار حرام ہے، ہم بھی کہتے ہیں مردار حرام ہے۔ اختلاف تو اس میں ہے کہ وہ پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا، جس میں اختلاف ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، لہذا یہ استدلال ضعیف ہے۔ اور احناف دلیل دیتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر مکھی پانی میں مائع قلیل میں گر کر مر جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا، اس لیے کہ نجاست کا مدار دم مسفوح پر ہوتا ہے، نجاست کا مدار دم مسفوح پر ہوتا ہے، بہنے والا خون۔ کہ جانور کے مرنے پر وہ دم مسفوح باہر نکلنے کے بجائے گوشت کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور دم مسفوح نجس ہے، تو جس جانور میں دم مسفوح ہوگا وہ بھی نجس ہوگا، اور مکھی میں جو ہے دم مسفوح نہیں ہے، بہنے والا خون ہی نہیں ہے، جب اس میں دم مسفوح ہی نہیں ہے تو مرنے سے نجس بھی نہیں ہوگی، جب نجس نہیں تو پانی میں گر کر مرنے سے پانی بھی نجس نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اسی طرح استدلال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے، حرمت علیکم المیتۃ حرام کر دیا گیا تم پر مردار، لِإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ الذُّبَابِ ضعیف، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا، پانی کے فساد کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا، پانی کے ناپاک ہونے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا، بموت الذباب مکھی کے مر جانے کی وجہ سے، مکھی کی موت کی وجہ سے، ضعیف ہون، یہ استدلال کیا ہے، ضعیف ہے۔ لأن النص یثبت حرمت المیتۃ، اس لیے کہ نص وہ ثابت کرتی ہے مردار کی حرمت کو، ولا خلاف فی، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وانما الخلاف فی فساد الماء، اور اختلاف کس میں ہے، پانی کے فساد میں ہے، پانی کے ناپاک ہونے میں ہے، اور وہ تو اس کا تو نص کے اندر ذکر ہی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے فرمان سے، خُطِّهِ ثُمَّ كُرُسِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ۔ اب ہمارا یہ اختلاف ہے امام شافعی اور ہمارا کہ اگر کسی کپڑے کو نجاست خون وغیرہ لگ جائے تو آیا پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے، جیسے سرکہ وغیرہ ہے، سے کپڑا پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ امام شافعی کے نزدیک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، صرف پانی سے ہی پاک ہوگا، اور سرکے وغیرہ سے پاک نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے نزدیک وہ کپڑا جس طرح پانی سے پاک ہو سکتا ہے، اسی طرح پانی کے علاوہ ہر اس چیز سے بھی پاک ہو سکتا ہو جو بہنے والی ہو اور پاک ہو، جو بہنے والی ہو اور پاک ہو، نجاست کو زائل کر دے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ امام شافعی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیسے پاک کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو رگڑو، پھر ناخن سے اسے خرچ دو، پھر پانی سے دھو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے کپڑے کو پاک کرنے کی صراحت فرما دی، پانی سے کپڑے کو پاک کرنے کی صراحت فرما دی، لہذا اب کپڑے سے نجاست پانی سے ہی دور ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا ضعیف ہے، یہ استدلال کرنا کیا ہے، ضعیف ہے، کہ نجس کپڑا پانی کے علاوہ کسی اور چیز مثلا سرکے وغیرہ سے پاک نہیں ہوگا، یہ آپ کا استدلال کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوا
کہ جس کپڑے پر خون لگا ہو اسے پانی سے دھونا واجب ہے، اسے پانی سے دھونا واجب ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ اگر سرکے سے نجاست زائل ہو جائے تو آیا وہ محل پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب نجاست زائل ہو گئی تو اب محل پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اختلاف تو اس میں ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہی نہیں ہو رہا، یہ حدیث سے معلوم ہی نہیں ہو رہا، لہذا جو ثابت ہے اس میں اختلاف نہیں، جو ثابت ہے وہ اس میں ابھی کہتے ہیں پانی سے دھونا واجب، ہم بھی کہتے ہیں پانی سے دھونا واجب، جی جو حدیث سے ثابت ہے اس میں اختلاف نہیں، اور جس میں اختلاف ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کا استدلال کرنا ضعیف ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے خُطِّهِ ثُمَّ كُرُسِيهِ ثُمَّ غُسِلِيهِ بِالْمَاءِ، کہ تو اسے رگڑ دے، پھر اسے کھرچو، پھر اسے پانی سے دھو لو۔ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخَلَّ لَا يُزِيلُ النَّجِسَ ضَعِيفٌ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ان الخل، کہ سرقہ جو ہے لا یزیل النجس، وہ نجاست کو زائل نہیں کرتا، ضعیف، یہ آپ کا استدلال ضعیف ہے۔ لأن الخبر یقتضی وجوب غسل الدم بالماء، اس لیے کہ خبر یعنی حدیث تقاضا کر رہی ہے وجوب غسل الدم بالماء، خون کو پانی کے ساتھ دھونے کے ضروری ہونے کا، خون کو پانی کے ساتھ دھونے کے وجوب کا تقاضا کر رہی ہے، فیتقید بحال، تو اس کو مقید کیا جائے گا حال پر، اس کو مقید کیا جائے گا حال پر، وجود الدم علی المحل، جب کیا ہو دم کے پائے جانے کے وقت، دم یعنی خون کے پائے جانے کے وقت، علی المحل، محل پر جب خون کیا ہو موجود ہو، ولا خلاف فی، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیں، لأن الخبر یقتضی وجوب غسل الدم بالماء، اس لیے کہ حدیث خبر وہ تقاضا کر رہی ہے خون کو پانی کے ساتھ دھونے کے ضروری ہونے کا، خون کو پانی کے ساتھ دھونے کے وجوب کا ضروری ہونے کا تقاضا کر رہی ہے، فیتقید، اس کو مقید کیا جائے گا بحال وجود الدم علی المحل، محل پر خون کے پائے جانے کی حالت پر، محل پر خون کے پائے جانے کی حالت پر اس کو مقید کیا جائے گا، ولا خلاف فیہ، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِّ بِالْخَلِّ، اور اختلاف جو ہے محل کے پاک ہونے میں ہے، اختلاف تو محل کے پاک ہونے میں ہے، بعد زوال الدم بالخل، سرکے کے ساتھ خون کے زوال کے بعد، سرکے کے ساتھ خون کے زائل ہونے کے بعد، جب سرکے وغیرہ سے خون زائل ہو گیا تو اب اس میں اختلاف ہے کہ محل پاک ہو گیا یا نہیں ہوگا، اختلاف تو اس میں ہے، اختلاف تو اس میں ہے۔ اور آپ کا یہ استدلال کرنا کہ سرکے وغیرہ سے کسی اور پاک چیزیں بہنے والی پاک چیز سے محل کو پاک نہیں کر سکتے، نجاست وغیرہ لگ جائے تو اس کو پاک نہیں کر سکتے، آپ کا یہ استدلال کرنا ضعیف ہے کہ وہ محل پاک نہیں ہوگا، پانی کے علاوہ کسی اور پاک چیز سے پاک نہیں ہوگا، آپ کا یہ استدلال کرنا ضعیف ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ، اور اختلاف تو محل کے پاک ہونے میں ہے، بعد زوال الدم بالخل، سرکے کے ساتھ خون کے زائل ہو جانے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے فرمان سے، فی 40 شاتن، فی 40 شاتن، اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ایک شخص کے پاس بکریوں کا نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 40 بکریاں ہیں، تو اب اس پر ایک بکری زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس پر ایک بکری واجب ہے۔ اب اگر وہ بکری کے بجائے اس کی قیمت زکوٰۃ میں ادا کرتے تو آیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جو ہے واجب ساقط نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسے بکری ہی دینی پڑے گی، قیمت سے ادا نہیں ہوگا۔
جبکہ احناف کے نزدیک فریضہ واجب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. بکری دے دے تو بھی ٹھیک ہے، بکری کی قیمت دے دے تو بھی ٹھیک ہے. امام شافعی دلیل یہ حدیث دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی 40 شاۃ شاۃ کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہی واجب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بکریوں میں ایک بکری کی صراحت فرما دی. آپ نے 40 بکریوں میں ایک بکری کی وضاحت فرما دی، صراحت فرما دی. تو چونکہ آپ نے ایک بکری کے بطور زکوٰۃ متعین کر دیا، لہذا فقراء کا حق بکری کے ساتھ معلق ہو گیا. اب قیمت دینا یہ فقراء کے حق کو ضائع کرنا ہے، لہذا بکری دینا پڑے گی. اور ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری واجب ہے، 40 بکریوں میں ایک بکری واجب ہے. اور اس میں تو اطلاع بھی نہیں ہے، اس میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے. اختلاف تو اس میں ہے کہ اگر بکری کے بجائے قیمت دے دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، جبکہ اس سے حدیث خاموش ہے، اس میں حدیث کا ذکر ہی نہیں ہے. تو جو ثابت ہو رہا ہے اس میں اختلاف نہیں. اب آپ کے نزدیک بھی 40 بکریوں میں ایک بکری، ہمارے نزدیک بھی ایک بکری، تو اس میں تو اختلاف نہیں. اور جس میں اختلاف ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ کا یہ استدلال ضعیف ہے کہ بکری کی قیمت دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ استدلال کرنا ضعیف ہے. احناف دلیل دیتے ہیں کہ ادائیگی زکوٰۃ سے مقصد فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہوتا ہے، فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور فقیر کی حاجت جس طرح بکری کی ادائیگی سے پوری ہوتی ہے، اسی طرح قیمت ادا کرنے سے بھی پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ قیمت ادا کرنے سے فقیر کی حاجت جو ہے بدرجہ اولا اس سے آسانی ہو جاتی ہے. اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بکری لے جائے گا، پھر بیچے گا، پھر اسے پیسے آئیں. جی، تو فقیر کی کئی حاجتیں ہوتی ہیں اور قیمت سے ہر قسم کی وہ حاجت پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ استدلال کرنا کہ بکری کی قیمت دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ استدلال آپ کا ضعیف ہے. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے استدلال کرنا فی 40 شاۃ شاۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے. لِإِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِیمَةِ ضَعِیفٌ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا. وہ بات کیا ہے؟ عدم جواز دفع القیمتی، دفع مانے حوالے کرنا، قیمت کو حوالے کرنے کے عدم جواز کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. دوبارہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں اس کا صحیح. لِإِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِیمَةِ، قیمت دینے کے عدم جواز کو، قیمت دینے کے عدم جواز کو، دفع مانے حوالے کرنا، آپ یہاں پر حوالے کر دیں، قیمت حوالے کرنے کے عدم جواز کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الشَّاةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ، اس لیے کہ حدیث جو ہے، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے تقاضا کرتی ہے وجوب الشاۃ، ایک بکری کا، بکری کے واجب ہونے کا تقاضا کرتی ہے. ولا خلاف فی، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وانما الخلاف فی سقوط الواجب باداء القیمت، اور اختلاف تو واجب کے سقوط میں ہے، باداء القیمتی، قیمت کی ادائیگی کے ساتھ، کہ جب قیمت ادا کر دی تو واجب ساقط ہو گیا یا نہیں ہوا. اختلاف تو اس میں ہے، اور اس کا اس حدیث کے اندر ذکر ہی نہیں ہے، اور جو ذکر ہے اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح استدلال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ احناف کے نزدیک مالدار پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ابتداءً، جبکہ عمرہ جو ہے ابتداءً سنت ہے، عمرہ فرض واجب نہیں ہے. جی، لیکن اگر ایک مرتبہ شروع کر دیا، احرام وغیرہ باندھ لیا، نیت کر لی، پھر کسی وجہ سے اس کو مکمل نہیں کر سکا، تو اب اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. کیونکہ نفل آپ پر ضروری نہیں، لیکن نفل اگر آپ نے ایک مرتبہ شروع کر دیے، پھر کسی وجہ سے توڑ دیے، تو ان نفلوں کو مکمل کرنا، پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک ابتداءً حج فرض ہے، لیکن جبکہ عمرہ ابتداءً سنت ہے.
امام شافعی کے نزدیک مالدار پر جس طرح حج ابتداء فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی فرض ہے۔ امام شافعی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ دونوں کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر حج اور عمرہ دونوں کو صیغہ امر آتمو سے بیان کیا جا رہا ہے، اور امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا دونوں کا حکم ایک جیسا ہوگا کہ جس طرح حج مالدار پر ابتداء فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی ابتداء فرض ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابتداء عمرے کے وجوب کے اس بات کے لیے آپ کا اس آیت سے استدلال کرنا یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، ضعیف ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اس آیت سے تو اتمام کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ کس کا؟ اتمام کا، پورے کرنے کا۔ سب بھائی پورا کرو، کیا پورا کرو، اتمام کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور وجوب اتمام شروع کے بعد ہوتا ہے۔ کسی کام کو پورا کرو مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ جب کوئی نفل وغیرہ شروع کر دیا تو اب اس کو توڑ دیا تو پھر اس کو پورا کرنا اس پر لازم ہوگا، اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ تو اختلاف تو ابتداء عمرے کے فرض ہونے میں ہے، اختلاف تو عمرے کے ابتداء فرض ہونے میں ہے، اور یہ آیت سے ثابت نہیں ہو رہا، لہذا جو ثابت ہو رہا ہے اس میں اختلاف نہیں، اور جس میں اختلاف ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، لہذا آپ کا یہ استدلال ضعیف ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اسی طرح استدلال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ پورا کرو تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ لِإِسْنَادِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابتداءً ضعیف، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا وہ کیا بات ہے کہ عمرے کا وجوب ابتداءً، عمرہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرے کا وجوب ابتداءً، عمرے کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے ابتداءً عمرے کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ عمرے کے وجوب کو ابتداءً ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لأن النص یقتضی وجوب الاتمام، اس لیے کہ نص جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے اتمام کے وجوب کا، اتمام وجوب کا، واجب کے پورا کرنے کا۔ وذالک انما یکون بعد الشروع، اور یہ اتمام تو شروع کے بعد ہوتا ہے۔ اتمام تو بھائی کوئی کام آپ نے شروع کیا تو میں کہوں تو اس وقت کہوں گا نا کہ اس کو پورا کرو جب آپ نے شروع کیا، شروع نہیں کیا تو میں کیسے کہوں گا کہ اس کو پورا کرو؟ تو اتمام تو شروع کے بعد ہوتا ہے۔ ولا خلاف فی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وانما الخلاف فی وجوبها ابتداء، اور اختلاف تو عمرے کے وجوب میں ہے ابتداء، کہ ابتداء عمرہ کیا ہے؟ واجب ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وانما الخلاف فی وجوبها ابتداء، اور اختلاف تو ابتداء عمرے کے واجب ہونے میں ہے، اور وہ اس آیت سے، اس نص سے ثابت ہی نہیں رہا۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام لَأَبْتَغِيَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَالْعَصَاعَ بِالسَّاعِنِ۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ کہ بائع فاسد مفید ملک ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بائع فاسد کی صورت میں اگر مشتری مبیع پر اور بائع ثمن پر قبضہ کر لیں تو پھر ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ملکیت ثابت ہو جائے گی، ملکیت ثابت ہو جائے گی، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ملک ثابت نہیں ہوگی، ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں بائع فاسد جو ہے اگر بائع نے ثمن پر اور مشتری نے ثمن پر اور بائع نے مبیع پر قبضہ کر لیا، مشتری نے مبیع پر اور بائع نے ثمن پر، مشتری نے مبیع پر اور بائع نے ثمن پر اگر قبضہ کر لیا تو اس قبضے کے بعد مفید ملک ہے ہمارے نزدیک، اور امام شافعی کے ہاں بائع فاسد قبضے کے بعد بھی مفید ملک نہیں ہے۔ امام شافعی دلیل دیتے ہیں لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین والعصا بالساعین، تو انہوں نے فرمایا کہ نہ بیچو تم ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے، اور نہ بیچو تم ایک سا کو 2 سا کے بدلے۔ وہ کہتے ہیں کہ بائع فاسد حرام ہے، اور ثبوت ملک تو نعمت ہے، ثبوت ملک تو بولو نا، ثبوت ملک تو نعمت ہے، ثبوت ملک تو نعمت ہے۔ تو فعل حرام نعمت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ فعل حرام نعمت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟
لہذا بے فاسد مفید ملک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بے فاسد سے مفید ملک نہ ہونے پر اس حدیث سے استدلال کرنا یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے فاسد حرام ہے، بے فاسد حرام ہے، اور اس میں تو اختلاف ہی نہیں، اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ اختلاف تو اس میں ہے کہ بے فاسد قبضے کے بعد بائع اور مشتری کے لیے ملک ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، جبکہ یہ حدیث سے بات ثابت ہی نہیں ہو رہی، لہذا جو ثابت ہو رہا ہے اس میں اختلاف نہیں، اور جس میں اختلاف ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، لہذا آپ کا یہ استدلال کرنا ضعیف ہے کہ بے فاسد مفید ملک نہیں ہے، یہ استدلال کرنا یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بے جو ہے فعل شرعی ہے، بے جو ہے وہ فعل شرعی ہے، اور فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے، تو فعل شرعی نہیں کے بعد بھی مشروع باقی رہتا ہے۔ اب بے فعل شرعی ہے، لہذا یہ بے فاسد بھی نہیں کے بعد ذات کے اعتبار سے مشروع رہے گی، جب یہ بے فاسد ذات کے اعتبار سے مشروع رہے گی تو اب اس پر احکام بھی مرتب ہوں گے، اس پر احکام بھی مرتب ہوں گے، لہذا بے فاسد مفید ملک ہوگی، ملکیت کا فائدہ دے گی۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاع، کہ نہ بیچو تم ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے، اور نہ بیچو تم ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے، لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ ضعیف۔ بے فاسد مفید ملک نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا، اس حدیث سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا کہ بے فاسد لا یفید الملک، ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، ضعیف، یہ کیا ہے؟ آپ کا استدلال ضعیف ہے۔ لأن النص، اس لیے کہ نص یقتضی تحریم البیع الفاسد، وہ تقاضا کرتی ہے بے فاسد کے حرام ہونے کا، ولا خلاف فی، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ، اور اختلاف تو ملکیت کے ثبوت اور عدم ثبوت میں ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ ملک کے ثبوت اور عدم ثبوت میں ہے۔ ہمارے نزدیک بے فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک بے فاسد ملکیت کا فائدہ اختلاف تو اس میں ہے، اس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ جس میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک یوم نہار کی روزے کی نظر مانا درست ہے۔ اچھا پہلے سمجھ لیں، یوم نہار کے روزے کی نظر مانا درست ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اگر کوئی آدمی یوم نہار اور ایام تشریق کے روزے کی نظر مان لے تو یہ نظر درست ہے، یہ نظر کیا ہے؟ صحیح ہے، اور روزہ اس پر لازم ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یوم نہار یا ایام تشریق کے روزے کی نظر ماننا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، لہذا وہ روزہ منظور پر واجب نہیں ہوگا، منظور پر واجب، منظور سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، امام شافعی دلیل دیتے ہیں کہ الا لا تصوموا فی هذه الايام فإنها ايام اكل وشرب وبعال، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ خبردار ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، کیوں؟ یہ دن جو ہیں کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ یوم نہار میں روزہ رکھنا منہی عنہ ہے اور حرام ہے اور معصیت ہے، اور معصیت کی نظر ماننا بھی درست نہیں، جو حرام ہو اس کی نظر ماننا بھی درست نہیں، صحیح نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے لا نظر فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی معصیت و نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے، اللہ کی معصیت و نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے، پس جب نظر ہی درست نہیں لہذا روزہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ استدلال کرنا ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث سے صرف یہ معلوم ہے کہ یوم نہار میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ اگر کوئی آدمی یوم نہار کے روزے کی نظر مان لے تو کیا اس فعل حرام پر احکام کا رتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یہ فعل حرام ہونے کے باوجود حکم شرعی کا فائدہ دیتا ہے یا نہیں ہے، اختلاف تو اس میں ہے، اور اس سے یہ حدیث مبارک کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے، جو چیز حدیث سے ثابت ہے اس میں اختلاف نہیں،
اور جس میں اختلاف ہے وہ حدیث حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لہذا امام شافعی کا اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرنا کہ یوم نہار کے روزے کی نظر صحیح نہیں ہے، یہ کہ استدلال کرنا ضعیف ہے۔ ہماری دلیل وہی ہے کہ فعل شرعی نہیں کے بعد بھی مشروع باقی رہتا ہے اور روزہ فعل شرعی ہے، لہذا ہمارے ہاں یوم نہار میں نظر ماننا درست ہوگا، نظر ماننا درست ہوگا، کیونکہ یہ ایک فعل شرعی ہے، فعل مشروع کی نظر ہے، اور فعل مشروع کی نظر بھی درست ہوتی ہے، لہذا وہ روزہ اس پر لازم ہو جائیں گے، روزہ ایام تشریق یوم نہار وغیرہ کی نظر مانتا لازم ہو جائیں گے، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ اعراضاً ضیافت اللہ کی بنا پر اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ کسی اور دن میں وہ روزہ رکھ لے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَٰذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، خبردار ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایام جو ہیں کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ لِإِثْبَاتِ أَنَّ النَّذْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ لَا يَصِحُّ ضَعِيفٌ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا کہ یوم نہار کے روزے کی منت ماننا لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، یہ استدلال کرنا ضعیف، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لأن النص یقتضی حرمت الفعل، اس لیے کہ نص جو ہے تقاضا کرتی ہے فعل کے حرام ہونے کا، ولا خلاف فی کونہ حراما، اور اس کے حرام ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کے حرام ہونے میں تو اختلاف نہیں ہے۔ وإنما الخلاف فی افادۃ الاحکام مع کونہ حراما، اور اختلاف تو احکام کا فائدہ دینے میں ہے، احکام کا فائدہ دینے میں ہے، مع کونہ حراما، باوجود اس کے حرام ہونے کے، اختلاف تو اس کے حرام ہونے کے باوجود احکام کا فائدہ دینے میں ہے۔ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام علیہ، اور فعل کا حرام ہونا لا تنافی، منافی نہیں ہے ترتب الاحکامی، احکام کے مرتب ہونے کی منافی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک سوال ہے، اعتراض یہ ہے کہ بے فاسد حرام ہے، یوم نہار میں روزہ رکھنا حرام ہے، فعل حرام کا احکام شریعہ کا سبب کیسے بن سکتے ہیں جبکہ احکام شریعہ نعمت ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ حرمت فعل ترتب احکام کی منافی نہیں ہے۔ ہم آپ کو کئی مثالیں دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا لے اور وہ بچہ جن دے تو اس پر احکام شریعہ کا ترتب ہوگا، باپ باندی کا مالک ہو جائے گا، اس پر باندی کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگی، اور بچے کا نسب اس بات سے ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح غصب کی ہوئی چھری سے جانور ذبح کرنا حرام، لیکن اس کے باوجود وہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ آدمی مائع مغصوب سے نجس کپڑا دھوتا ہے تو اس کا یہ دھونا کپڑا یہ فعل حرام ہے، لیکن کپڑا دھوئے گا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح حالت حیض میں اپنی بیوی سے وطی کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی فعل حرام کرے یعنی حالت حیض میں وطی کرے تو اس پر احکام شریعہ کا ترتب ہوتا ہے کہ واطی اس وطی سے محسن ہو جائے گا، پہلی مرتبہ کی پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ محسن ہو جائے گا۔ اور اگر وہ عورت مطلقہ مغلظہ ہو، اسے کیا ہو؟ 3 طلاقیں ملی ہو، تو اس وطی حرام سے شوہر اول کے لیے، خاوند اول کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ اس وطی حرام سے خاوند پر بیوی کے لیے مہر، نفقہ وغیرہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ لازم ہو جائیں گی۔